बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इक़्तिदार की कशमकश अभी तक जारी है। आपको पता है वफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के तावन से हुकूमतें बनी, इसी तरह फिर बलूचिस्तान में हुकूमत भी कोलिशन में गई। अब पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी हिस्सेदार है, जिसके कंधों पर हुकूमत इस वक्त उस्तवार है, अब उसमें शदीद किस्म के शक्को शुबे और तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, वो जो पाए जा रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब नाराज़ हैं, पंजाब की पीपल्स पार्टी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन बात हम करेंगे अपने व्लॉग में। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ पीपल्स पार्टी के अमूर पर खास नजर रखने वाले सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह शाह जी, आप सियासी तजियाकार के साथ साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से एक खास जो है वो जो अहमियत के हामिल एक तजियाकार हैं, तो हमें ये बताइएगा हमारे नाजरीन को आज कि पीपल्स पार्टी की जो आंख मचोली जारी है अब खुल के सामने आ गई है। ये बात वाज़ेह हो गई है कि बिलावल भुट्टो साहब भी नाराज़ हैं और सिंध तक वो बैठे हुए हैं, और पंजाब में पीपल्स पार्टी भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। आखिर हालात किस रुख जाने वाले हैं? चलो साहब, ये जो लुकर मिट्टी का खेल है ना जी, ये मैं आपको बताऊं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये अभी एक चीज़ आप ये देखें कि जो ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो खेल है ना जी, ये सिर्फ पंजाब के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ पंजाब के लिए है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। ठीक है जी। आप ये देखें कि सिंध के रिजल्ट को कोई खास चैलेंज नहीं करती तहरीक इंसाफ, हाँ ठीक है ना, बलूचिस्तान के करती है। हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट को मौलाना फजलुर रहमान चैलेंज करती है, पंजाब को पीटीआई करती है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज आप ये देखें कि पंजाब के अंदर पीटीआई के पास जितना मैंडेट है उसमें से शायद 1% वोट भी जो है वो नून लीग का नहीं होगा, वो सारे का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ठीक है, अब इस पूरी जो सिनेरियो है इसके अंदर मुझे आप ये एक चीज बताएं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, दो मुतालबात है ना उनके बजाय, एक ये कि उन्हें तरक्याती बजट के अंदर उनका हिस्सा दिया जाए, सेकंड ये है कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ब्यूरोक्रेसी की वो उनके मशवरे से हूँ। ठीक है जी, क्योंकि हर जगह जो है एमपी एमएनए जो है वो उनकी चुदराहट होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है नून लीग का, वो क्या कहता है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी गवर्नमेंट को एंजॉय कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट को जो एंजॉय कर रही है ना सर, सदर मुमलकत अपने अहदे को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है, स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, गवर्नर के पास इंतजामी इख्तियार नहीं है। ये एक आईनी अहदे हैं, इंतजामी अहदे नहीं है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि उन्हें यहाँ पे पंजाब के अंदर स्पेस दी जाए, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आप एक चीज देखें कि चौधरी साहब, नून लीग तनहा अगर चाहती तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं लड़ सकती। जी ऐसा ही है। ठीक है, तनहा चाहती तो जो रिजल्ट आया है वो गवर्नमेंट भी नहीं बना सकती जी। ठीक है, तो अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उसने गवर्नमेंट बनाई है तो जो ग्राउंड के अंदर रियलिटीज हैं उन्हें भी अगर तब्दील करना है तो उसके लिए उसे मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को सियासत करनी पड़ेगी। अगर नून लीग ये कहे ना कि खुद ही जो है वो जनाबे वाला मरीम नवाज साहब एज चीफ मिनिस्टर वो जाके अपने तरक्याती प्रोग्राम और अपने जो दीगर वो प्रोग्राम है उनके हवाले से वो तकारीर करके यूथ को कायल कर लेंगी, बिल्कुल कायल कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कट के गया है, और पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी से कटने की वाहिद वजह जो है वो ये थी कि वो समझ रहा था कि ये नून लीग के साथ नरम रवैया जो है ना कर रही है, आसिफ जरदारी ने इख्तियार किया मुफाहमत की सियासत की वजह से। तो वो इमरान खान की जो सख्त गिर पॉलिसी थी नून लीग के हवाले से, उस वजह से वो वहां गया है। तो तहरीक इंसाफ का कोई वोटर जो है वो नून लीग की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर फर्ज करें कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात नहीं मानते, उन्हें तरक्याती फंड नहीं देते, उनके जो ब्यूरोक्रेसी के आपके जो तबादले हैं ट्रांसफर्स हैं उनके अंदर मुशावरत नहीं करते, तो वो सिस्टम को नहीं जाने देगी। तो सब ये एक चीज़ तय कर ले, सिस्टम को नहीं जाने देगी। अच्छा, वो इनकी डट के मुखालफत करेगी। डट के मुखालफत करने में क्या होगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ जो उसका वोटर गया है वो कोशिश करेगी कि उस वोटर को खींच के इस तरफ लाए। क्यों कि एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है या खान साहब है या उन्हें सज़ा हो जाती है, वो जितना जितना इररेलेवेंट होते जाएगी ना तहरीक इंसाफ कौमी सियासत से,
اتنا چانس ہے کہ اس کا ووٹر جو ہے دوبارہ اپنی جماعت کی طرف آئے گا، لیکن مشکل ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک چیز یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جو بھی قائد ہوتا ہے اس کی 1.5 2 2.5 سال کی عمر ہوتی ہے نا جیل کے اندر، پھر اس کے بعد اسے رہا کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے، زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، جو بھی ہو گئے، اور پھر کوئی بھی جماعت، میں بولتا ہوں بھٹو صاحب تو پھانسی لگ کے ایک عمر ہو گیا نا ایک قسم کا، تو آج تک ان کا نام بھی ہے، اچھا ان کا نام صرف پھانسی کی وجہ سے نہیں ہے، جو انہوں نے کارنامے انجام دیے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اگر کہیں گے کہ جناب عمران خان صاحب نے NRO کر لیا تو وہ غیر مقبول ہو جائے گے، بالکل غلط بات ہے۔ تمام جماعتیں، یعنی نواز شریف صاحب اگر چلے گئے تھے 2 دفعہ NRO کر گئے تو ان کی ووٹر ان کا قائم رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ نیئر فیوچر کے اندر اگر میں فرض کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدلتا ہے، ان کا کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ یس پلیز ہو جاتا ہے، ہیلو ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر نواز لیگ پیپلز پارٹی کو لفٹ نہیں کراتی تو فرض کر لیں ایسا ہوگا نہیں، میری نظر میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک سینیریو کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ تحریک انصاف کو کہتی ہے بھائی آ جاؤ، تو سراسر نقصان جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، اس لیے کہ انہیں پھر پاکستان کے اندر جو ہے نا کم از کم سر کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اچھا شاہ جی، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ پاور شیئرنگ چاہ رہے ہیں، تو نون لیگ کی جو حکومت ہے یا اس کی جو لیڈران ہیں وہ تو اس بات پر آمادہ نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اقتدار میں شراکت قبول کر لے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ صرف اقتدار میں شراکت کا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جیسے خاص کر پنجاب ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بیوروکریسی جو ہے اس کی جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں، وہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کا جن اضلاع میں انفلوئنس ہے وہاں پہ وہ اپنا مکمل اختیار چاہ رہے ہیں، اور جس پہ مریم بھی ایگری نہیں کر رہی نا۔ سر یہ کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے شاہ جی؟ یہ دیکھیں نا، وہ وزیر بنانے کوئی مسئلہ نہیں ہے نون لیگ کے لیے۔ جی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ کیبنٹ میں آ جاتے ہیں جی، تو آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کا منسٹر بھی ریزائن کر جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی میں بے اختیار وزیر صاحب، مجھے کیا فائدہ ہو رہا تھا، میری تو مانی نہیں جا رہی تھی، میرا تو سیکٹری جو ہے وہ میرے نہیں مان رہا تھا۔ بالکل، تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی فرض کرے کیبنٹ میں آ بھی جاتی ہے تو کیبنٹ میں آنے کے بعد کیا کرے گی؟ وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ اس وزارتوں کی وہ چند نوکریاں لے لے گی، میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں یہ چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے کیبنٹ میں آنا اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے جو ہمارے بیسک مطالبات ہیں کہ جو یہاں ہمیں پنجاب کے اندر سپیس دی جائے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ ہمیں دیں تاکہ ہمارا جو کھویا ہوا ووٹ بینک ہے ہم اس کی تو کوشش کریں نا۔ تو میرا نہیں خیال، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیے کوئی نقصان کا سودا ہے، اس لیے، لیکن وہ ڈر رہی ہے۔ ہاں جی، نون لیگ پھر خوف زدہ ہے کہ اگر شاید پھر ہمارا ووٹر جو ہے وہ نون لیگ اس لیے چوائس آف خوف زدہ ہے کہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے باوجود 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہ پنجاب میں نہ وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنا پائی تھی، تمام تر مخالفت کے باوجود، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر کوشش کروں تو پنجاب کے اندر میں جو ہوں نا وہ کلی جو ہے نا وہ پارٹی ہو جاؤں گی، پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے، تحریک انصاف کو جو ہے وہ میں ہر جگہ جو ہے نا وہ مارجن کے ساتھ ہرا دوں گی۔ تو یہ وہ ڈر رہی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا گیا اور خدا نخواستہ اس کی پرانی پوزیشن بحال ہو گئی تو پھر ایک توانا جو ہے نا وہ حریف جو ہے وہ ماضی کی طرح جو ہے نا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس کو پھر جو ہے نا چت کرنا اس لیے بہت مشکل ہوگا۔ چاہیے صاحب ایک چیز یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں بھی آپ کو نظر آ گئی سے، ہاں جی، پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر بھی انٹیکٹ ہے، تو بلاول کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر جو ہے نا خصوصاً سینٹرل پنجاب کے اندر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ تھوڑی سی سپیس اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر مل گئی، سینٹرل پنجاب کے اندر مل گئی، تو وہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے اس کو ملے، تو اس کے بعد وہ بلاول بھٹو زرداری کو 2028 کے اندر وزیر اعظم بنانے کے پوزیشن میں آ جائے گی۔ اچھا شاہ جی، اب چلتے ہیں تھوڑا سا کے پی کی طرف۔ جی ابھی دیکھیں آپ نے شروع میں کہا کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، صرف فضل الرحمان صاحب کو ایشو ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کی کافی قربتیں بھی بنی، یہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اور پھر اس نے ان کا ساتھ بھی دیا، عمران خان کے لیے بھی اچھے رویے کا اظہار
کیا، اور پھر اب پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کے پی کی حکومت پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ہم اس کے لیے نکلیں گے. تو اب یہ وہاں پہ حالات کس جانب جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا فضل الرحمان صاحب کبھی کنفیوزڈ ہیں کہ کبھی وہ حکومت کے لیے کوشش کرتے ہیں ساتھ، کبھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی خلاف؟ اچھا، میں آپ کو یاد ہے کہ شروع کے اندر جب یہ فروری کے الیکشن کے بعد یہ ان کی پیار محبت کی پینگیں بڑی تھی نا، تو ان ویلاگز کے اندر میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو ایک طاہر القادری کی ضرورت ہے، کہ جو مقصد اگر دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے تو وہ اس کے کارکن جو ہے نا پیڈو جسے میں کہتا ہوں وہ آگے آ جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک تو پہلے کوشش کی تھی حامد رضا صاحب کو، کیونکہ فیصل آباد میں وہ بھی مذہبی تنظیم ہیں، لیکن وہ بات نہیں بن سکی. یعنی ایک دفعہ فیصل آباد میں ایک آدھ ہوا لیکن وہ دم نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس واقعی میں بتاؤں اتنی پاور ہے مدرسوں کے جو طالب علم ہے کہ وہ اگر چاہیں نا ہاں چوہی صاحب تو آدھے گھنٹے میں پورا پاکستان جیم ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہیں ملاؤں گا طاہر القادری کی طرح، جناب میرا ان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوگا تو ہم جو ہے نا وہ مشترکہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، دھرنے کی کال دیں گے، تو اس کے بعد جناب میرے کارکن تو پایا نا ادھر ادھر ہے، لیکن اصل جو ہے وہ مار کھائیں گے مولانا صاحب کے کارکن. لیکن مولانا صاحب جو ہے نا وہ طاہر القادری نہیں ہے، وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. انہیں پتا تھا کہ 2014 کے جو دھرنے لانگ مارچ ہوا اس کا اینڈ یوزر جو ہے فائدہ جو ہوا وہ خان صاحب کو ہوا ہے. جی بالکل. یعنی 3 سال 8 ماہ کی گورنمنٹ کے اندر سر ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے وہ کتنا اٹھایا ہاں کچھ بھی نہیں، بالکل کچھ نہیں. تو انہوں نے وہ جناب گفتن نشستن برخاستن انہوں نے ادھر کہا جی مولانا صاحب کی کیا بات ہے، ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ لی، مولانا صاحب نے بھی کہا اللہ اکبر. تو جب اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، خان صاحب نے 3 دفعہ کال دے دی، ناکام ہو گئی. تو اس کے بعد مولانا جو ان کا وہ ایک ہنی مون پیریڈ تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اپنے گھر تھے، وہ اپنے گھر، تو انہوں نے بھی وہ واپس اپنے موقف کی طرف آ رہے ہیں کہ بھائی نا میرا ساتھ جو ہاتھو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، کیونکہ مولانا کی نام پنجاب کے اندر تو سے ہے ہی نہیں نا جی، نہ کسی اور جگہ پہ. اور خیبر پختونخوا میں وہ 11 سیٹیں سے صوبائی کی جیتے ہوئے ہیں جی بالکل، نہ سندھ کے اندر ہے. تو ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے نا. تو یہ سارا ان کے ساتھ چلتا رہے گا. تحریک انصاف ان سے بگاڑے گی نہیں، کیونکہ وہ کسی مشکل وقت کے لیے جو ہے نا وہ ان کا ساتھ رہے گی، لیکن وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی ان کا ٹول نہیں بنیں گے جس طرح طاہر القادری صاحب غلطی سے بن گئے. اچھا شاہ جی، اب آخری سوال کہ نظام کو خطرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ موجودہ نظام جو ہے نہیں اچھا مجھے کوئی نزدیک خطرہ نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے پاکستان جو وہ ایک ڈیفالٹ کی پوزیشن میں تھا نا جی بالکل اس سے نکل پایا ہے. سیکنڈ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ موجودہ گورنمنٹ کی مدد کی ہے. اکنامکلی جو ایک پوزیشن تھی پاکستان کی اس جو گرداب کے اندر پھنسی ہوئی تھی اس سے نکالنے کی. اب اللہ کا شکر ہے کہ نکلی، اور آپ کو پتا ہے $2 ارب جو دینے تھے جنوری کے اندر اور فروری کے اندر میں وہ رول اوور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے صدر نے کہہ دیا. تو یہ ایک جو تھا نا دیوالیہ کی جو ڈیفالٹ کی پوزیشن سے اس سے پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ باہر آ گیا. پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. تو اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اپریل 2022 سے لے کے اب تک 25 آ جائے گا نا. جی بالکل. 3 سال کی بڑی محنت کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی اگر اسٹیبل ہو رہی ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ اس نظام کو پھر گرا دے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہاں میں بات کر رہا ہوں جس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آل تحریر اسکوائر ہو جائے، بنگلہ دیش جیسے حالات ہو جائیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ بھی پہنچ حالات گرفت سے باہر ہو جائیں. لیکن پاکستان میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، لہٰذا سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کہا نا تو وہ بھی مقصد بالکل مخالفت بھی کرے گی لیکن سسٹم کو نہیں گرنے دے گی. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے شاہ جی کا پرمغز تجزیہ سنا کہ پاکستان جو مشکل دور سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے اس کو کسی صورت اب ڈی اسٹیبلائز ہونے نہیں دیا جائے گا. باقی یہ جو سیاسی جنگ ہے، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی میدان میں سیاسی جنگ لڑتی رہیں گی. یہ ان کا کام ہے اور ان کو کرنے دینا چاہیے. جس کا جو ووٹ بینک ہے، جو سیاسی سپیس ہے، وہ جس طرح بھی سیاسی دو پیج سے حاصل کرنا چاہیں، یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر قوم کوئی ڈسہارٹ ہو کر یہ سوچے کہ نظام کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور پاکستان ڈی اسٹیبل ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.